अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें कल पहले T20 मैच में मद्दे मुकाबिल हो रही हैं। मुश्किल टास्क, पहली मरतबा क़यादत करेंगे बाबर आजम, उनके साथ मिसबाह-उल हक, वकार यूनुस, जितनी टीम मैनेजमेंट है, एक तगड़ा टास्क उनके सामने आया है क्योंकि श्रीलंका से जो सीरीज़ हुई थी उसमें पाकिस्तान टीम 3-0 वाइट वॉश हुई थी और पूरी टीम पाकिस्तान ने खिलाई थी और श्रीलंका की बी और सी टीम थी। लेकिन दौरे ऑस्ट्रेलिया पर जो साइड मैच पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 11 के खिलाफ खेला उसमें 6 विकेट से फतह हासिल की थी और अच्छी चीज़ ये थी कि टॉप ऑर्डर ने परफॉर्म किया, फ़खर ने भी रन किए, बाबर ने भी रन किए, हारिस सुहेल ने भी रन किए और तीनों ने परफॉर्म किया था। फिर शादाब खान की फॉर्म पे बहुत ज़्यादा बात हो रही थी तो उन्होंने भी 3 खिलाड़ी आउट किए 30 रन देने के बाद, तो जिनसे एक्सपेक्टेशन थी उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की कंप्लीट टीम खेलेगी जिसने अभी कल ही श्रीलंका के खिलाफ 3-0 वाइट वॉश फतह हासिल की है T20 सीरीज में, तो एक कामयाबियों के साथ वो मैदान में आ रहे हैं। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम, एक टीम ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के खिलाफ 3-0 जीत के आ रही है और पाकिस्तान टीम अगेंस्ट श्रीलंका ही 3-0 हार के जा रही है। तो फिर दोनों में एक बड़ा एक तकाबुली जायजा लें तो बड़ा मुख्तलिफ सा दिखाई दे रहा है। हम बात करेंगे इस मैच में। पाकिस्तान विमेंस टीम की कारकर्दगी भी बहुत अच्छी है क्योंकि बांग्लादेश की विमेंस टीम पाकिस्तान में है और T20 सीरीज में पाकिस्तान ने वाइट वॉश किया और पहला ODI मैच जो आज खेला गया पाकिस्तान ने 29 रन से जीत लिया। नाहिद खान ने ज़बरदस्त 60+ रन की इनिंग खेली और अपनी टीम की फतह में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये दोनों टॉपिक तो होंगे ही, लेकिन यू टर्न की आवाज़ें जब से ये नई हुकूमत आई है, यू टर्न की आवाज़ें तो बहुत ज़्यादा आती हैं। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कहीं ना कहीं यू टर्न लेता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले ये डिसीजन लिया कि अबूधाबी में होने वाली T10 लीग में अपने खिलाड़ियों को नहीं भेजेंगे। वहाँ पे 16 खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के जाना था और उसकी जो रीजंस बताए जा रहे थे कि जिस तरीके की करप्शन, क्योंकि ऑनर सारे उनके इंडिया के हैं जो इस लीग के हैं, तो करप्शन कहीं ना कहीं दिखाई दी, इसकी आवाज़ें आती रही थी। लेकिन जो दबाव डाला अबूधाबी की हुकूमत ने, अबूधाबी के क्रिकेट ऑफिशियल्स ने, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो गया और इसमें एक बड़ी गलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी साहब की थी। एहसान मानी साहब को जब दबाव डाला गया कि आप अपने खिलाड़ी क्यों नहीं भेज रहे, तो उन्होंने कहा कि ये पैटर्न इन चीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का फैसला है। उन्होंने कहा अच्छा ये उनका फैसला है, तो अब हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में बात करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो खेल में सियासत को लेके आ रहा है। ये बात करने की ज़रूरत दिखाई नहीं देती थी, कोई और भी जवाब बनाया जा सकता था। लेकिन पाकिस्तान ने चूंकि क्रिकेट भी जो टीमें नहीं आती हैं जाके इमारात में खेलनी होती है तो कहीं ना कहीं उनकी सुनना पड़ेगी। लेकिन अगर स्टैंड लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और करप्शन की वजह से लिया है तो फिर इस पर कायम रहना चाहिए। आप इमारात में खेलने जाते हैं तो पैसे देते हैं, मुंह मांगे दाम देते हैं तो उनसे ग्राउंड लेते हैं, तो फिर पैसे देंगे तो ग्राउंड ले लेंगे, नहीं देगा इमारात तो दुनिया खत्म नहीं हो गई। ऑस्ट्रेलिया में भी आपको ग्राउंड में, श्रीलंका में भी आपको ग्राउंड मिल सकता है और अगर आप कहीं और भी चाहेंगे तो जो टीमें पाकिस्तान नहीं आना चाहती हैं आप ग्राउंड अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ पे सौदेबाजी करेंगे कि करप्शन होती है किसी लीग के अंदर और आप वहाँ पर अपने खिलाड़ियों को भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो शायद ये इतना अच्छा फैसला नहीं होगा, सिर्फ इस वजह से कि हमारे अबूधाबी से ताल्लुकात माजी के अंदर क्या रहे हैं, हम क्या लीग खेलने जा रहे हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। ये सबसे ज़्यादा अहम दिखाई देता है। इसके साथ साथ डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं यू टर्न लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जितना दबाव फॉर्मर क्रिकेटर्स, हमारे यहाँ शो में बैठने वाले लोग, मीडिया, अवाम, कोई खिलाड़ी टैक्सी चला रहा है, कोई जो है वो सुजुकी चला रहा है, तो फिर उसके बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोचने में मजबूर है। क्योंकि कल वसीम खान साहब ने एक तकरीब में जब मीडिया से गुफ्तगू की थी तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो हमने अपना पूरा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पेश ही नहीं किया है। तो आवाज़ें इस तरह की सुनाई दे रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों से कि कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटल क्रिकेट को लाया जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो वो इस पे फोकस कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट की जानिब से अंडर 23 प्लेयर्स खेलेंगे, क्या ये अच्छा होगा या नहीं होगा। ये तमाम इशूज़ हैं हमारे शो में जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान अंडर 19 टीम को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, और इसके साथ साथ इस मुल्क के जो चंद क्वालिफाइड तरीन कोचेज़ हैं उसमें उनका शुमार होता है क्रिकेट एनालिस्ट हारिस खान साहब शो का हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच हारिस भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं आप तो मेट्रो का चेहरा बन गए। अगर हम बात करते हैं तो फिर उनके तबसरे जितने पसंद किए जाते हैं, हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर
اپنے وقت کے زبردست آل راؤنڈر، آج بھی کرکٹ کھیلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. وقت ان کا ختم ہو کے نہیں دے رہا، جہاں ویٹرنز کا میچ مل جائے ضرور کھیلنے کے لیے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بھرپور کرکٹ اینالسٹ ظفر اقبال صاحب. تھینک یو ویری مچ ظفر بھائی، بہت بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ اب ایک نیا سلسلہ بھی ہم نے شروع کیا. بہت سارے لوگ بہت باتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ جس طریقے سے سرفراز کا ایشو ہوا تھا، جس طریقے سے زاہد محمود کا ایشو ہوا، جو دادو کے کرکٹر ہیں اور جن کی پرفارمنس کا معیار بھی بہت اچھا تھا، رائٹ ہینڈ لیگ بریک بالر، وہ نہیں گئے. عثمان قادر چلے گئے. کہتے ہیں کہ ان کے تعلقات بابر اعظم سے اچھے ہیں. ایسی میڈیا میں خبریں آ رہی تھیں. بہت ساری آوازیں سندھ سے بھی آنا شروع ہو رہی ہیں، بلوچستان سے بھی آنا شروع ہو رہی ہیں کہ حسنین کو کیوں نہیں سینٹرل کانٹریکٹ ملتا، جو اس ملک کا تیز ترین بالر ہے. سرفراز جس نے اب تک بنا کے رکھا پاکستان کو نمبر 1 ٹیم T20 میں، وہ کیسے کپتانی سے ہٹ گئے. بہت میل مجھے کر رہے تھے، بہت مرتبہ میرے ساتھ رابطہ کر رہے تھے، اور آخر ہم نے بلا لیا اور یہ فیصلہ بھی کیا کہ ابھی عوام بھی آل آؤٹ جائے گی جس طریقے کے فیصلے کرکٹ بورڈ کے ہوں گے. لالا فرقان شیخ صاحب خیرپور میرٹھ سے ان کا تعلق ہے، دادو کے بالکل قریب ہی رہتے ہیں اور زاہد محمود کے ساتھ بڑی وابستگی ہے. کرکٹ فین بھی ہے اور پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں. تھینک یو ویری مچ لالا فرقان شیخ صاحب. حالی بھائی آپ سے آغاز کروں گا میں. کل جو میچ ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے ہم نے جیت لیا 6 وکٹ سے آسٹریلین 11 کے خلاف، لیکن 3-0 ہم ہار کے آ رہے ہیں سری لنکا سے. آسٹریلیا 3-0 اگینسٹ سری لنکا جیت کے میدان میں اترے گی. سب سے پہلے تو ہم نے یہ بات دیکھنی چاہیے، اور یہ میں بہت عرصے سے بات کہتا ہوں اور یہ بات بھی سچ ہے اور فیکٹ ہے، کہ جو ٹیم اس ویری ڈے پہ تینوں شعبوں میں، فیلڈنگ میں، بیٹنگ میں، بالنگ میں اچھا کرے گی وہ کامیاب ہوگی. نو میٹر واٹ آپ کتنے آن پیپر اسٹرانگ ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان جو ڈومیسٹکس ابھی سیریز پاکستان کی ہوئی ہے سری لنکا کے اگینسٹ، جبکہ سری لنکا کو سمجھا جا رہا تھا کہ ویک ٹیم ہے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ وائٹ واش کر دیا. یعنی کہ 3-0 سے جو ہے سمجھنے والی تو کوئی بات نہیں تھی. ان کے 10 پلیئر نہیں آئے تھے تو ویک ٹیم کیسے آپ ویک نہیں تو آپ وہ کرکٹ ہی کھیلنے آئے تھے نا. ان کی جو بینک اسٹرینتھ پہ جو تھی ان کے پاس موجود تھی. آسان لے گئے کیا ہم؟ ہاں بالکل کہہ سکتے ہیں کہ آسان لے گئے، لیکن میں اسی لیے کہتا ہوں نا کہ کرکٹ کو کبھی بھی آسان نہیں لینا چاہیے، اور کوئی بھی جو ہے ٹیم ہلکی نہیں ہوتی. بالکل. یہی بات میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنی جلدی T20 کا جو فارمیٹ ہے، کوئی 3 بیٹسمین آپ کے ہیں جو کہ چلتے ہیں اور اسی سے ٹیم جو ہے ایک بھی بدل دیتا ہے. نہیں 3 ویسے تو عموماً چلتے ہیں. ویسے اب بھی دیکھیں کہ آپ وارنر کتنے فارم میں، یا میکسویل نے جس قسم کی بیٹنگ ابھی سری لنکا کے اگینسٹ کی ہے، تو وہ آپ دیکھیں کتنی فارم کے اندر ہے. اسمتھ کی کتنی اچھی فارم لگی ہوئی ہے. تو وہ تو نو ڈاؤٹ کہ وہ اس وقت ہائی ہیں اور بہت زبردست پرفارمنس ہے سری لنکا کے اگینسٹ ان کی. ہاں یقیناً پاکستان کا ایک اچھا سٹارٹ ہے، کہہ سکتے ہیں کہ چلیں ایک مورل بوسٹر ہے پاکستان کے لیے کہ یہ پاکستان نے میچ جیتا. کوئی کمپیریزن نہیں ہے. آپ ویسے آسٹریلیا انگلینڈ وغیرہ کافی گئے. میں نے عام طور پہ دیکھا ہے کہ یہ لوگ جو سائیڈ میچ کھیلتے ہیں، جو ٹور میچ کھیلتے ہیں، بہت ہلکا کھیلتے ہیں، اور جب ان کی پوری ٹیم اترتی ہے نا وہ ایک دم سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ. نہیں ہلکا نہیں کھیلتے. جو ان کے پاس جو پلیئرز کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ جن کو چانس فیوچر میں دینا چاہتے ہیں، ان کو ٹرائی آؤٹ کرتے ہیں، اور یہ ساری ٹیمیں کرتی ہیں. اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بالکل ہی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ٹیم ہوگی جب T20 کی، جب ان کی نیشنل سائیڈ اب جو کل میچ ہونے جا رہا ہے ہوگی وہ. اور وہ جو میں ابھی ٹیم دیکھ رہا تھا ان کا، تو بہت ہی زبردست کمبینیشن ہے، بہت اسٹرینتھ ہے، بند کر دیں کمبینیشن ہے. جس طریقے کی ہماری پرفارمنس تھی بند کر دیں. نہیں دیکھیں آپ پاکستان کو کبھی بھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کریں گے. پاکستان ٹیم کے لیے مشہور ہے، کبھی بھی کسی وقت جو ہے کچھ بھی کر سکتی ہے. نو ڈاؤٹ ان کی پرفارمنس کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں پرفارمنس ان کی جو ہے نا آف اینڈ آن رہتی ہے. پاکستان کا ہی خاصا رہا ہے، ابھی نہیں ہے خاصا رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو کل آپ کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں کر کے میچ میں؟ ابھی آتا ہوں حارث بھائی، میں ابھی ذرا کمبینیشن پہ بھی بات کرتے ہیں. کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں کل؟ نسیم میں کہوں گا 90% آسٹریلیا کے چانسز ہیں، 10% پاکستان کے چانسز ہیں، اور جیت جائیں گے انشاءاللہ. اس کا بھی ایک ریزن ہے. ریزن یہ ہے کہ شارٹر فارمیٹ میں جب آپ کرکٹ کھیلتے ہیں نا تو مارجن آف ایرر کم ہوتا ہے، اور اگر بڑی ٹیم کوئی ایسی غلطی کر جائے جس کا کمزور ٹیم کو فائدہ ہو تو پھر کم بیک کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اس میں 50 اوور یا 5 ڈے کرکٹ تھوڑی سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس میں کم بیک کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہی صرف ایک پاکستان کے پاس چانسز ہیں کہ اگر پاکستان وہ کوئی غلطی کریں آسٹریلینز اور وہاں پہ پاکستانی ٹیم گریب کر لے. دوسرا بالنگ اسٹرینتھ ہے ہماری نو ڈاؤٹ، لیکن آسٹریلین جس طرح میچ کھیل رہے ہیں اگینسٹ
جیسے انہوں نے سری لنکا کے خلاف کھیلا ہے, یا اس بات کو اس طرح بھی لے لیں کہ جس طرح سری لنکا نے ہمیں تینوں میچ ہرائے تھے, وہ تینوں میچ اس وجہ سے ہرائے تھے کہ جہاں ہم نے تھوڑی سی ان کو موقع دیا میچ کو گرپ کرنے کا, انہوں نے پورے میچ کو گرپ کیا اور ہمیں آؤٹ کلاس کر دیا. تو اس قسم کی پرفارمنس اگر دیں گے, which is very important and next to impossible in Australia. Never happened before from the Pakistan team, لیکن you never know, something can happen. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. بڑے بڑے کھلاڑی گئے پہلے بھی, وہ جا کے کچھ پرفارم نہیں کر سکے. لالا فرقان شیخ صاحب, پلیٹ فارم حاضر ہے, بہت آپ نے میلز کیے ہیں, بہت آپ نے رابطہ کیا ہے, اور اب پیپلز پارٹی کی نمائندگی بھی جو ہے وہ حاصل ہو گئی. یعنی کہ سندھ کے ساتھ جو بھی لوگ باتیں کر رہے تھے کہ سرفراز کہاں گئے, حسنین کو کیوں نہیں ملتا سینٹرل کانٹریکٹ, زاہد محمود کی آپ نے بہت بات کی تھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے نسیم بھائی, میں آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکر گزار ہوں جس نے میری اس پروگرام آنے میں خواہش پوری کر دی. اور میں کچھ آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ سندھ سے اور کراچی کے حوالے سے جہاں پہ میرٹ کی لتاڑ ہوتی ہے تو وہاں کیا اتنی پرفارمنس مل سکتی ہے. ایسا نہیں ہے, ملک ہمارا سارا پورا ہے, پاکستان ہمارا ہے, اور ہماری ٹیم کے لیے ہم ہمیشہ دعاگو بھی ہیں. مگر بات یہ ہے کہ انصاف نہیں ہوتا سندھ سے, کراچی سے. آپ دیکھیں کہ دادو میرے خیرپور سے بالکل قریب ہے, اور زاہد محمود صاحب سے ہمارے اچھے تعلقات بھی ہیں, مگر اوورال دیکھا جائے کہ انصاف کی بات کی جائے تو وہ بہت اچھا اپنا بالر ہے اور اس کی بہت پرفارمنس اچھی رہی ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کو ٹیم میں کیوں نہیں سلیکٹ کیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا سندھ پاکستان میں نہیں آتا؟ کیا کراچی پاکستان میں نہیں آتا؟ ہمارے سلیکٹروں کو اور کرکٹ انتظامیہ کو, پی بی سی کو یہ کرنا چاہیے کہ سب کے ساتھ انصاف کریں. جو ٹیلنٹ ہے, جو لوگوں میں انٹیریئر سندھ میں اتنا ٹیلنٹ ہے تو ان کو اجاگر کرنے دیں, ان کا باہر نکالیں. صرف جو اپنے ایک دو صوبے پہ محدود نہیں رہے, وہ صوبے بھی ہمارے ہیں. اب دیکھیں کہ عثمان قادر کو لے کے گئے, پتہ چلا ہے کہ یہ بابر اعظم کی ان کی یارانہ ہے, اس میں جو ہے ان کو لے کے گئے, ان کی گہرائی ہے. یہ ناانصافی ہے. جو اچھی پرفارم کر رہے ہیں آپ اس کو, اس ٹیلنٹ کو اجاگر نہیں کرے, اس کو پرفارم کا چانس نہیں دے رہے. اب حسنین علی ہے, بہت اچھا فاسٹ بالر ہے. میں نہیں, میرے ساتھ جو ایک فارمر کرکٹر بیٹھے ہیں, آپ بھی لور بھی ہیں, پروگرامز کرتے ہیں, شو کرتے ہیں. آج سے نہیں, ہم آپ کو جو ہے 20 سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں, پوری دنیا گھومے, جیو سے, بڑے چینل سے, آج میٹرو چینل سے ہیں. اور الحمدللہ جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ آپ ان چیزوں ہیں. اب حسنین علی کو کیوں نہیں جو دیا جا رہا سینٹرل کانٹیکٹ؟ ٹیم میں تو چلو انہوں نے سلیکٹ کر لیا مجبوراً میں, مگر ان کو سینٹرل کانٹیکٹ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ یہ آخر ظلم کب ہوگا, کب ختم ہوگا؟ میں آپ کی بات سمجھ گیا. حارث بھائی مجھے پہلے یہ جواب چاہیے, میں بھی آتا ہوں میچ کے اوپر. یہ ایک آواز ہے اور یہ ایک ایسی آواز ہے کہ جو کہیں نہ کہیں آ رہی ہے. میرے پاس بلوچستان سے ایک تعداد کے اندر جو ہے وہ آئی ہیں کہ بھئی ہمارے کرکٹرز, ہمارے بنا تو دیا آپ نے کہ 6 ایسوسیشن ہوں گی, اس میں ایک بلوچستان بھی ہے. ہماری پریپریشن کیسے ہوگی, ہماری تیاری کیسے ہوگی, ہمارے کھلاڑی کہاں جائیں گے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ آواز ہے جو کہ بھی سنی جا رہی ہے, یہ آواز بہت سالوں سے ہے اور ایسے ہی ہے. میں بھی 11 سال حیدرآباد میں رہا ہوں, میں نے بھی حیدرآباد کو ریپرزینٹ کیا ہے. وہاں ہوتے ہوئے جونیئر کرکٹ جو بھی میں نے کھیلی پھر وہاں سے تھا. اس میں دو رائے نہیں ہے, بالکل بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ جو موقع انٹیریئر سندھ یا بلوچستان کے پلیئروں کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا. بڑا انفارچونیٹ ہے. نسیم خان, ظفر جانتا ہے اس کو, بہت ہی زبردست پلیئر پروڈیوس, میں تو سمجھتا ہوں جو میرا کرکٹنگ ایکسپیرینس کہتا ہے کہ اس جیسا پلیئر بلوچستان نے ابھی تک پروڈیوس نہیں کیا تھا. لیفٹ ہینڈ بیٹسمین, انفارچونیٹلی اس کا پچھلے دنوں انتقال ہو گیا. بہت ہی اچھا پلیئر تھا وہ. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بلوچستان سے پلیئر, راجہنس سے ایک پلیئر ہوتا تھا, وہ ہیں ابھی کوچ ہیں, اور بھی دوسرے پلیئرز آئے ہیں وہاں پر جو کہ ٹیلنٹڈ تھے. اور جب ابھی یہ بات کر رہے ہیں انٹیریئر سندھ کی, تو ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ چھوٹے علاقوں کے جو پلیئرز ہیں ان کی سے ایز سچ نہیں ہوتی, لیکن اب تو بڑے شہر کی بھی جو ہے وہ سیل ہوتی نظر نہیں آ رہی. میں آتا ہوں ابھی اسی کو یہیں سے کنٹینیو کروں گا. ایک بریکنگ نیوز آئی ہے جس کو دینا ہوگا, ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں. آل آؤٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ سے جڑے امور پر. جس طریقے کی خبریں پچھلے دنوں میں چلتی رہی تھی, اب لوگ بھی آ کے بیٹھیں گے ہمارے شو میں اور وہ بھی آل آؤٹ جائیں گے. کئی سارے لوگ اندرون سندھ سے بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, کئی سارے لوگ بلوچستان سے بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, کئی سارے لوگ خیبر پختونخوا سے بھی بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اسی طرح پنجاب سے بھی بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں کہ جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو پھر ہم آل آؤٹ جانے کے لیے ہی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو جو بھی آل آؤٹ جائے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے, وہ یہاں آ کے بیٹھیں گے اور
اور بات کریں گے. ابھی بات ہو رہی تھی ظفر صاحب, جس طریقے سے بات ہوئی کہ سندھ کے کھلاڑی, اب حارث بھائی خود حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے, علامر اسپورٹ سے انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے, بہت ساری چیزیں, وہیں سے انڈر 19 میں گئے تھے اور ٹاپ کلاس بالر اپنے دور میں ہوا کرتے تھے, اور اس دور میں کلب کرکٹ کا لیول ہمیں پتہ ہے. غلام علی, عمران بروئی, عتیق بھائی, ان کے ایک بھائی ہوتے تھے لیفٹ آرم فاسٹ بالر, وہ ایک ہی کلب کے بتا رہا ہوں کہ آؤٹ اسٹینڈنگ چیز ہوا کرتی تھی اس وقت کی. آج تو کلب کرکٹ بھی نہیں رہی ہے, لیکن جو آوازیں آ رہی ہیں اب اندرون سندھ سے بھی, کراچی سے تو آوازیں آ رہی تھیں, سرفراز کے لیے مظاہرہ بھی ہو گیا, لوگ سڑکوں پہ بھی نکل آئے, لیکن اب اندرون سندھ سے بھی آ رہی ہیں. زاہد محمود جس کا اکانومی ریٹ 6 کے اندر ہے, 5.56 کچھ, جس کا جیسے نیشنل T20 میں جہاں رنز بنے جا رہے ہوں, 200-250 رن بن رہے ہوں, وہاں اس کا یہ اکانومی ریٹ ہو اور وہ بھی سلیکٹ نہ ہو, تو آواز تو آئے گی. بالکل آواز آئے گی, اور ان کا حق ہے. سب سے اچھی چیز جو یہاں دیکھنے کی ہے نسیم, وہ یہ ہے کہ انٹیریئر سندھ کے لوگ جو ہیں وہ کرکٹ میں بہت زیادہ انوالو ہو رہے ہیں, اور وہاں سے بڑی اچھی پروڈکشن لائن کھل رہی ہے, اور اگر فیوچر میں اس پہ کام کیا جائے تو بہت اچھا ٹیلنٹ آپ کو نہ صرف انٹیریئر سندھ سے بلکہ بلوچستان سے بھی ملے گا. جہاں تک بات ہے کہ اس آواز کو اوپر لے کے کیسے جائیں گے, اس آواز کو لے جانے والے لوگ ہم ہی ہیں. ہم سے مراد یہ ہے کہ ہمارے شہر والے یا شہر کے وہ لوگ جو کرکٹ بورڈ کے ساتھ انوالو ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے جو لوگ کرکٹ بورڈ کے ساتھ انوالو ہیں, جب ان کو پوزیشنز دی جاتی ہیں تو وہ ان لوگوں کے گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں جنہوں نے کٹ پتلی کی طرح ان کو استعمال کرتے ہیں, اپنے فائدے اٹھاتے ہیں, اور یہ اپنے فائدے کے لیے ان کے تمام کام کر دیتے ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. کراچی کے لڑکے کھیلتے تھے ماضی میں, اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگوں نے جو کراچی کے لڑکوں کے لیے لڑتے تھے, اس میں صلاح الدین سلو صاحب کا نام ضرور لوں گا, عارف علی خان عباسی, یہ وہ لوگ تھے جو پلیئرز کے لیے لڑتے تھے. اب جو لوگ کام کر رہے ہیں اس شہر کے بیس پہ یا اس شہر کے نام پہ, یہ ان کا حق ہے, بلکہ ان کا یہ سمجھ لیں کہ وہ پے بیک کریں گے اپنی سٹی کو کہ یہاں کے ٹیلنٹڈ لڑکوں کو وہ لے کے جائیں اور اس موقع پہ چانس دلائیں جہاں پہ ان کا حق بنتا ہے. دوسری ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں, یہ ایک ٹولہ بیٹھا ہوا ہے, اس میں اس صوبے یا اس صوبے کا ایک تو رنگ بن جاتا ہے آٹومیٹکلی, لیکن یہ جو ٹولہ بیٹھا ہوا ہے یہ اپنے مفادات کے لیے اپنے لوگوں کو اوپر لے کے آتا ہے, من پسند لوگ. اسی طرح آپ جب بات کر رہے ہیں کہ پنجاب سے بھی آواز اٹھتی ہے, بہت سارے پلیئرز وہاں سے بھی اوپر نہیں آ پاتے. اس کا ریزن یہی ہے کہ یہ جو ٹولہ ہے یہ اپنی رشتہ داریاں, دوستیاں, محبتیں, یہ سب لے کے چل رہا ہوتا ہے. بالکل. آپ کے وہاں ویسے اندرون سندھ کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے کہ یہاں پر تو اپنی کلب کرکٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر, اس لیے کہ لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہو گیا, ڈپارٹمنٹس ختم ہو گئے, نوکریاں ختم ہو رہی ہیں, جس کے لیے اب پھر کرکٹ بورڈ سوچ رہا ہے, کوئی فرق پڑا انٹیریئر سندھ کی کرکٹ پہ؟ نسیم بھائی بات یہ ہے کہ میں آپ کو اس بات کی آگاہی دے رہا ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہمارے سندھ کے پلیئر کے ساتھ جو ناجائزیاں ہوتی ہیں, اوورآل سندھ کے ساتھ کرکٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہی ماتلی ماں والا سلوک ہے کہ وہاں پہ کوئی اکیڈمیاں نہیں کرتے, وہاں پہ توجہ نہیں دیتے, کھلاڑیوں کو بیسک جو ہے نہیں دیتے, بنیادی جو چیزیں وہ مہیا نہیں کرتے. مگر انٹیریئر میں اچھے گراؤنڈز ہیں, اچھے پلیئر ہیں, دن بدن نکلتے آ رہے ہیں, اویئرنیس آتی جا رہی ہے, مگر ان میں ڈپارٹمنٹل کرکٹ ہونا چاہیے. جیسے وہ کوئی اپنے بزنس سے لگ جاتا ہے, کوئی کام سے لگ جاتا ہے, ایک کھلاڑی جو نامور کھلاڑی ہے, آج کل کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے, کوئی کیا کام کر رہا ہے, کوئی چھوٹا موٹا کر رہا ہے, اس کا گزارا بھی نہیں ہو پا رہا. تو اگر ڈپارٹمنٹل کرکٹ کو تھوڑا ترجیح دی جائے گی تو وہ تھوڑا آگے آ سکتے ہیں اور ہمارا ٹیلنٹ آگے آ سکتا ہے. اس سے پاکستانی ٹیم کو بہت اچھا جو ہے امپرومنٹ اور فائدہ پڑ سکتا ہے. حارث بھائی, ڈپارٹمنٹ کے لیے آپ بہت بولے, ظفر بھائی بہت بولے, جاوید میاں بہت بولے, ظہیر عباس بہت بولے, جتنے بڑے نام میں نے دیکھے وہ تمام کے تمام بولے, سوائے ان ناموں کے جو پاکستان کرکٹ بورڈ میں نوکری کر رہے ہیں. باقی میں نے تقریباً تمام لوگوں کو دیکھا کہ وہ بات کرتے ہوئے دکھائی دیے کہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ اور اب پاکستان کرکٹ بورڈ کہیں نہ کہیں بیک فٹ پہ آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اور یہ پلان کر رہے ہیں کہ ایک 3 ڈے ایونٹ پلس ایک کوئی T20 ایونٹ ڈپارٹمنٹس کے لیے سیپریٹ امبریلا میں کرایا جائے. انڈر دی امبریلا آف پاکستان کرکٹ بورڈ تو ہوگا, لیکن ایک سیپریٹ ایونٹ ہوگا. اس میں انڈر 23 کی شرط یہ کیسی ہے کہ ڈپارٹمنٹ کا کھلاڑی صرف 23 سے کم میں ہی کھیلے گا. یہ پہلے ظفر کی ایک انٹرسٹنگ بات تھی کہ یہ ٹولہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو کہ یہ جو ہے نا اپنی من پسند کی چیزیں کرتا رہتا ہے, اور تھنک ٹینک بھی یہی بنا ہوا یہ ٹولہ جو ہے. اس بات کا میں کافی عرصے سے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ جو ٹولہ ہے بیسکلی یہ جاب سیکرز ہیں. ان کو میں آئی ایم سوری ٹو سے کہ اگر آپ
کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جائیں نا, اگر ان کو بورڈ سے ہٹا دیا جائے تو ان کو بہت مشکل ہو جائے کہیں بھی جاب کرنے کے لیے, کیونکہ ان کی پرفارمنس ایسی نہیں ہے. جاب کرنا تو سیکھ گئے. ٹائم اینڈ اگین یہ ہم نے دیکھا کہ جناب کسی نے اگر کوچ بنایا تو پرفارمنس نہیں دی, اس کو ہٹا دیا, اس کو سیک کر دیا گیا, تو اس کو کوئی اور جاب دے دی گئی. کسی اور کو کسی اور پوسٹ میں لایا گیا, اس کو وہاں سے سیک کیا گیا, کوئی اور جاب دے دی گئی. تو وہ کہتے ہیں نا کہ میوزیکل چیئر جو اقبال صاحب وہاں پر رہتا ہے, اور آپ جب وہاں پر وزٹ کرنے جاتے ہو یا قذافی اسٹیڈیم میں یا این سی اے میں جاتے ہو تو لوگ آپ کو حیرانی سے دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ نیا جو وہ بولتے ہیں یار یہ اندر بھی کیسے اندر آ گیا ہے, کہیں ہماری جاب نہیں اندر کیسے آ گیا, نہیں اندر نہیں آ گیا, یہ کہ یہ کس لیے آیا یہاں پر, اتنی کیوریوسٹی ان کی بڑھ جاتی ہے کہ کس لیے یہاں پر آیا, کہیں جاب تو کوئی لینے نہیں آیا, ہماری جاب تو نہیں اس سلسلے میں چلی جائے گی. یہ ایک بات تھی. جہاں تک آپ نے ڈپارٹمنٹ کی بات کی, انڈر 23 کی بات کی, ان کی سوچ شاید یہ کہتی ہے کہ ڈپارٹمنٹ میں چونکہ 34 سال 32 سال یا 35 سال کے لڑکے بھی ہم نے دیکھا کھیل رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ڈپارٹمنٹ میں وہ لڑکے بھی ڈیولپ کیے جائیں, انڈر 23 لڑکے جو انڈر 19 سے جو ابو ایج ہو جاتی ہے 20 سال کے ہو جاتے ہیں. پھر عموماً ہم نے پاکستان میں یہ دیکھا ہے نصیب, خود اپنی قائد اعظم ٹرافی کی 6 ٹیموں میں ذوالفقار بابر سے 50 اوور کروا رہے ہیں وہ, اور میں بھی نام اعزاز چیمہ آؤٹ کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن آپ ان ایج کیا ہے, محمد سمیع ایج کیا ہے, میں ان کی پرفارمنس میں نہیں جا رہا ہوں, آپ باقی ڈپارٹمنٹس کو پابند کر رہے ہیں. اس کا جواب میں یہ دے رہا ہوں کہ آپ کے پروگرام میں شاید ندیم آیا تھا, ندیم خان جی, اس نے آپ کو شاید یہ بات بتائی بھی تھی کہ ان کو کہا گیا تھا کہ یہ مینٹور بنے, ٹیموں کے مینٹور بنے, تو انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں جی ہم کھیلنا چاہتے ہیں, ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کرکٹ باقی ہے, ہم کھیلنا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ پاکستان کھیلے ہوئے لڑکے ہیں اور ان کی ایک رسپیکٹ تو اپنی جگہ موجود ہے, تو ان کی بات کو جو ہے بورڈ نے جو ہے رسپیکٹ دیتے ہوئے بولا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ کھیلتے ہوئے مینٹورنگ کریں ان کی. تو یہ شاید یہ وجہ تھی جو کہ بات کی گئی تھی, اور میں اس میں حرج بھی نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی سینئر لڑکا اور وہ ابھی کھیلنا چاہ رہا فٹ بھی ہے اور وہ اندر رہ کے جو ہے وہ مینٹورنگ کر رہا ہے یا کوئی بات سکھا سکتا ہے یا بتا سکتا ہے, اس میں حرج نہیں ہے. حرج میں معذرت کے ساتھ ایک منٹ میں بات پوری کر لوں, پھر آپ ضرور کر لیجئے گا اپنی بات. تو جہاں تک 23 سال ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ ہے, میں تو اس بات کو ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ بہت ظلم ہوا ہے. تقریباً 700 کے قریب لڑکا جو ہے وہ آؤٹ ہو گیا, سین سے ہی آؤٹ ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ رہ جائیں گے کرکٹ کھیلنے والے, ان کے پاس انسینٹیوز کیا ہوں گے. کہ پہلے تو شروع میں لڑکا یہ سوچتا تھا کہ یار میں کھیلوں گا, کوئی نہ کوئی لوکل ڈپارٹمنٹ مجھے مل جائے گا جو کہ 20,000 روپے تو کم سے کم 20 سے 30,000 روپے تنخواہ منیمم دے سکے گا, اور ایسا تھا. تو اگر آپ یہ ختم کر دیں گے, پاکستان نے اتنے عرصے میں ڈپارٹمنٹ کرکٹ میں جو ہے وہ لڑکے پروڈیوس کر کے دیے ہیں. اگر ظفر آج یہ حیثیت سے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, انٹرنیشنل کرکٹ اس نے کھیلی ہے, سالہ سال یہ جو ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا رہا ہے, میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا رہا ہوں ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے. آپ دونوں کو چلا لیتے, کوئی حرج نہیں تھا. پہلے بھی قاضی ٹرافی ریجنل بیسس پہ ہوتی تھی, تو اگر یہ یو ٹرن لے رہے ہیں, پیٹرنس ٹرافی جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کی بیسس پہ ہوتی ہے. آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ یو ٹرن لے رہے ہیں تو وہ پاکستان کرکٹ کے مفاد میں ہی ہوگا کہ اگر آپ ڈپارٹمنٹ دیکھیں نہیں, اب ان پہ پریشر آنا شروع ہوا ہے. ان کو میرے خیال سے جو ہمارے جو نئے جو آئے ہیں وسیم خان صاحب مینیجنگ ڈائریکٹر, ان کو گراؤنڈ ریالٹی کا اتنا نہیں پتا. اگر وہ جاتے اور گراؤنڈ ریالٹی لوگوں سے ملتے, ایسوسیشن سے ملتے, جو ڈومیسٹک میں لڑکے یا ڈپارٹمنٹ کے لڑکے کھیل رہے ہوتے ہیں ان سے بات کرتے, یہ ان کو جو فیڈ بیک جو ہے, جو بھی ان کو فیڈ ملا ہے وہ بقول ظفر کے کہ وہ ٹولے سے ملا ہے, ٹولے سے فیڈ بیک ملا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ جائز جو ہے ان کی سوچ ہے بورڈ کی. بورڈ کو ضرور سوچنا چاہیے, اور میرے خیال سے ایک ریکمنڈیشن ابھی حال ہی میں گئی بھی ہے اس سلسلے میں, اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بورڈ نے اس بارے میں سیریسلی سوچنا شروع کر دیا. ظفر بھائی آپ بات کر رہے تھے, میری بات کو غلط نہیں لیے گا, لیکن میں اس میں بڑی حالت میں اس لیے اس ٹائم میں تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا تھا. مینٹور جتنے بھی آپ لوگوں نے نام لیے ہیں, بھلے ذوالفقار بابر کا نام لو, اعزاز چیمہ کا نام لو, عمر گل کا نام لو, سمیع کا نام لو, سمیع اللہ نیازی کا نام لو, وہ خیر اسسٹنٹ کوچ ہے, ان میں سے کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ مینٹور کا مطلب کیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اس کو امپلیمنٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں.
ان کے ذہن میں یا کانسیپٹ میں ہے کہ کر کے دکھا دوں گا. وہ 50-50 اوور کر اسی وجہ سے رہے ہیں. اور نمبر 2 یہ جو ابھی ڈومیسٹک میں یہ لانا چاہ رہے ہیں کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ کو ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم سے کتنا بڑا بھنڈ ہو گیا ہے. اور وہ بھنڈ یہ ہو گیا ہے کہ یہ اس پرومس کے ساتھ آئے تھے کہ تمام جونیئرز کرکٹرز کو یہ چانس دیں گے, سینئر جو ہیں 34 سال سے یا 30 سال سے اوپر والے تو آئیں گے ہی نہیں. اور میری اطلاعات کے مطابق یہ جو ڈومیسٹک سیزن ابھی تک ہوا ہے اس میں 34 سال سے اوپر آپ کے 30 to 40% پلیئر کھیل رہے ہیں. تو ان کے لیے پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ جونیئر تو انڈر 19 کے 1-2 لڑکے کھیل رہے ہیں, 1-2 بھی دکھائی نہیں, وہ کہاں ایڈجسٹ کریں گے یہ. تو اب انہوں نے بندوق رکھی ہے لا کے ڈپارٹمنٹس کے کندھے پہ اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈر 23 کی کرکٹ کو اجاگر کریں, بہترین ہوگا, صرف پروڈکشن لائن کھلے گا. صرف انڈر 23 تک ریسٹرکٹ کرنا ڈپارٹمنٹس کو. میں ایک بات کروں کہ اپنے ساتھ 40 والا کھلا رہا ہوں تاکہ وہ ایکسپیرینس دوسروں کے ساتھ شیئر کرے. ڈپارٹمنٹ کو بول رہا ہوں کہ صرف 23 اور میرے کو یہ اسٹیبلش پلیئر دے کے دو اور میں ان کو یہاں سے اٹھانے کے بعد تمہارا نام ہونے سے پہلے ان کو لے جاؤں بڑی کرکٹ میں اور وہاں پہ اپنا نام کروں. یہاں جنگ جو ہے نا وہ بادشاہ اور مریدوں کی ہے. ہر بادشاہ, آپ کلب کرکٹ بھی دیکھ لیں نسیم, آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ جہاں کوئی اچھا پلیئر نکلنے لگتا ہے اس شہر کا یا کسی بھی شہر کا, وہ بادشاہ آتا ہے اس لڑکے کو لے جاتا ہے اور جا کے اپنے تھوڑا سا پالش والش کر کے پریزنٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا ہے, اور بعد میں وہ بچہ اس کا مرید ہو جاتا ہے. اور جس قسم کی یہ بکواس سنتے ہیں وہ پلیئر ان لوگوں کی, میں بڑا شرمندہ ہوتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے جو کرکٹر ہیں نا وہ کس حد تک چلے جاتے ہیں. حارث بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں ظفر کی یہ بات کہہ رہا تھا جو انہوں نے کہا کہ مینٹور کا اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا ان لوگوں کو. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے. چیمہ جو ہے بہت ایکسپیرینس پلیئر ہے, ذوالفقار بابر ہو گیا, سمی بڑا ایکسپیرینس پلیئر ہے اور کافی شروٹ پلیئر ہے. یہ ان کا ڈریسنگ روم میں شیئر کرنا اور بچوں کو جو ان کے جونیئر ہیں ان کو گائیڈ کرنا, یہ بھی ایک مینٹورنگ ہے. فیلڈ کے اندر بھی ان کو سمجھانا کہ بھائی گیو اپ نہیں کرنا, کس طرح سے ایفرٹ کرتی رہنی ہے, ہر بال پہ جو ہے پلیئر آؤٹ نہیں ہوتا, تو اپنے آپ کو پیشنس اپنے رکھنے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, اگر جو ندیم خان صاحب نے بات کی تھی آپ کو یاد ہوگی کیونکہ وہ سلیکشن کمیٹی کا حصہ تھے جنہوں نے کھلاڑیوں کو سلیکٹ کیا تھا, انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ ہم نے شامل ضرور کیا تھا لیکن ایک ایڈوائس کی تھی کہ ان کا رول مینٹور پلس آپ کو گراؤنڈ میں سمجھانے کا ہے. اب ذوالفقار بابر, ہر ٹیم میچ جیتنے کے لیے جائے گی, ہر کوچ کی خواہش ہوگی کہ میں میچ جیتوں. ذوالفقار بابر 40 سال کی عمر میں 50 اوور کر رہے ہیں, ایک اینڈ سے وہ صبح سے لگتے ہیں اور شام تک لگے ہوئے. تو وہ جو ایک ینگ بچہ ہے کہ جس کو گروم کرنا ہے آپ نے, جس کو آپ نے شامل ہی اس لیے کیا ہے کہ ایک تو رہ گئی 6 ٹیمیں اور آپ نے شامل اس لیے کیا ہے کہ اس کی پرفارمنس چیک کرنی ہے, اس کو موقع ہی نہیں مل پا رہا. بالکل, یہ ایک لاجیکل اور ریزنیبل آپ کا وہ ہے پوائنٹ ہے کہ بھائی آپ ذوالفقار بابر کی کرکٹ کتنی ہے, زیادہ تو نہیں ہے میرے خیال سے جو ہے اس کی کرکٹ رہ گئی ہے. تو یہ بات باقی ہے بورڈ کو بیٹھ کے اس کے ساتھ ڈسکس کرنی چاہیے کہ دیکھیں ہم نے آپ کی رسپیکٹ دیتے ہوئے آپ کو پلینگ میں رکھا تاکہ آپ یہ چیزیں جو ہے نا ان سے اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کریں گے کہ ڈریسنگ روم کا ماحول ہے, فیلڈ کے اندر کیسے رہنا ہے, کیا کرنا ہے, اس چیز کو آپ شیئر کریں گے. یہ جو آپ جو 40 اوور کا آپ بتا رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آدھے اوور تو آپ ہی کر گئے دن میں, تو باقی بچہ تو پھر وہ ینگسٹر جو ہے وہ تو تل ملاتا وہ کھڑا ہوا ہوگا نا کہ اس کو نہیں موقع مل رہا ہے کہ وہ بال کر سکے. اگر آپ نے مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں اپنے ایکسپیرینس بیان کرتا ہوں. جب میں نے کرکٹ شروع کی تو اقبال قاسم اور اجاز فقی کراچی کی ٹیم میں تھے. آپ کو پتا ہے دونوں کتنے بڑے بالر تھے, ایک بڑا اچھا اسپنر تھا, ایک لیفٹ آرم لیجنڈ اسپنر تھا. ان کی موجودگی میں کھیلا اور انہوں نے مجھ سے اپنے اوور کم کیے, مجھ سے اوور کلوائے. اور مجھے صرف یہ گائیڈ لائن ملتی تھی کہ حارث یہ 3 سٹمپس جو تمہیں دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بال رہنی چاہیے, اس سے باہر نہیں جانی چاہیے. اگر باہر بال کی تو بال لے لوں گا. یہ بھی تھا. تو ہمیں صرف یہ لالچ ہوتی تھی کہ یار ہم سے بال لے لیں گے, یہ 3 وکٹوں کے اندر بال رکھو, ادھر ادھر گین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وکٹ خود بخود ملی تھی. اور وہی ہوتا تھا کہ پیشنس والی بات انہوں نے کہا تھا, پیشنس رکھو, بس 3 وکٹوں کے اندر گین کیے جاؤ, کھلائے جاؤ بیٹسمین کو. اور یہی ایک ٹیکنیک ہے جس طرح سے ہمارے جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے حارث بھائی اتنی انسیکیورٹی پلیئرز میں پیدا کر دی ہے کہ اب وہ ڈر گئے. آپ نے ان کو خوف زدہ کر دیا ہے کہ اب میں کیا کروں, اب میں کس طریقے سے آؤں. آپ کپتان کو جو T20 کا کپتان آج تک نمبر 1 بنا کے رکھے, آپ اس کو اگر انسیکیور کر سکتے ہیں تو باقی تو چھوڑیں, ایک نارمل کھلاڑی کا کیا حال کرتے ہوں گے. کیا لگ رہا ہے کل آسٹریلیا کے خلاف میچ میں لالا؟
नसीम भाई, बात यह है कि जो मुझे मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ऑस्ट्रेलिया की टीम माशाल्लाह उनमें टीम वर्क बहुत अच्छा है, उनकी मैनेजमेंट अच्छी है, उनके क्रिकेटर अच्छे हैं। हमारे यहाँ जो सिफारिश कल्चर है, जब तक हमारे पास प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं होगी, प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं होगी, पर्ची और वकार यूनुस है, मिसबाह लगे और कैसा प्रोफेशनल है, और सारी जो ऊपर वाली मैनेजमेंट है, काफ़ी खिलाड़ी पर्ची पे आते हैं और मेरिट की लताड़ होती है। जब तक ये चीज़ें नहीं होगी तब तक जो पाकिस्तानी टीम इंप्रूव नहीं कर सकेगी। मगर हम दुआगो हैं अपने मुल्क के लिए, अपने खिलाड़ियों के लिए कि अल्लाह ताला उनको जज्बा दे, अफ़ाम तफ़हीम से ग्राउंड में उतरेंगे तो पाकिस्तानी टीम का आपको ये ज़रूर पता है, सीनियर्स बैठे हैं कि पल में तोला पल में माशा, कभी जो है ग्राउंड मार के देते हैं, कभी जो है ग्राउंड जीता हुआ वाकई अनप्रेडिक्टेबल। हाँ, तो इंशाल्लाह हम दुआगो हैं। मुझे लग रहा है अगर ये अच्छे तरीके से खेले, बाबर आजम में थोड़ा टैलेंट है, यंग है माशाल्लाह, अच्छा क्रिकेटर है, टीम को साथ ले चला, हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, तो इंशाल्लाह मुकाबला कर सकते हैं। और इन्होंने जैसे जफर भाई ने, हारिस भाई ने कहा कि 90% ऑस्ट्रेलिया के, तो मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि 40-60 जो है हमें नज़र आ रहा है। अगर ये अच्छे तरीके से खेले, मुनज़्ज़म होकर खेले, तो इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया का मैच नहीं हो रहा। 40-60 क्या बात कर रहे हैं आप? वो जो बात सर हमारे पास समझ में आ रही है, हमारे पास नौजवान हैं, आप देखें, हमें एक्सपेक्टेशन है अगर ये अच्छे तरीके से खेले। ऑनर डे हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नियतों का जो आप भी बात कर रहे हैं, खैरपुर से यहाँ आ रहे हैं, जो नियतें होती हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी फतह में, आपकी जीत में, आपके मोरल को बढ़ाने में। जब आप मेरिट पे डिसीजन ले रहे होते हैं तो फिर आपका मोरल ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाता है। जब आप मेरिट की धज्जियां उड़ाते हैं ना, तो उसके बाद फिर आप सहमे हुए ग्राउंड के अंदर उतरते हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं होता, अल्लाह ना करे ऐसा। ये T10 लीग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये डिसीजन लिया कि अपने खिलाड़ी नहीं भेजेंगे, और अब चूंकि दबाव हुआ, और फिर जो एहसान मानी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान साहब पैटर्न इन चीफ का फैसला है कि खिलाड़ी वहाँ खेलने नहीं जाएंगे, और जो रीज़न बिहाइंड दिस कि आप करप्शन, वहाँ पे इंडिया के ऑनर्स हैं और इंडिया सबसे बड़ा गढ़ एक सट्टेबाजी का। पाकिस्तान ने माजी में भी खिलाड़ी रोके थे, फिर भेजने पड़े थे। इस दफ़ा अगर इन्होंने स्टैंड लिया था और ये भेज देते हैं तो फिर क्या गलती होगी हारिस भाई? ये टूर्नामेंट किसकी मर्जी से हो रहा है? ICC की मर्जी से हो रहा है जी, परमिशन ली गई है जी, तो ICC ने ऐसी परमिशन दे दी होगी इनको। बात सिर्फ कहने की बड़ा ही इमेच्योर किस्म का इनके बयान है कि जनाब के प्राइम मिनिस्टर ने हमें कहा कि जी ने मना किया कि नहीं भेजो। बड़ी इमेच्योर किस्म की बात है। वो प्रोफेशनल लड़के हैं, प्रोफेशनली जा रहे हैं, ICC उसको मॉनिटर करेगा। अब वहां किसी के कैरेक्टर की आप कोई गारंटी नहीं दे सकते। देखें अभी शाकिब अल हसन का क्या हुआ सर, इमारात के 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बैन लग गया उनके ऊपर, इमारात में ही लीग हो रही है सर। ठीक है ना, अब वो पकड़े गए, कोई ना कोई बात सामने आ गई। अब ये सारे लड़के जो आपके पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं, मैच्योर हैं, सारे समझते हैं, जा रहे हैं, अच्छे खासे नंबर्स में थे, तक 19 के करीब थे, 16 के करीब जो है जा रहे थे, और अच्छे क्रिकेटर सारे जा रहे थे। इनको एक्सपोजर मिलता है। जो 10-10 की क्रिकेट है, बड़ी इंटरेस्टिंग क्रिकेट है, और काफ़ी अभी आने वाले दिनों में देखिएगा काफ़ी मकबूल भी होगी वो। तो उसको ये मैच्योरिटी का सबूत देना चाहिए, भेजना चाहिए मेरे ख्याल से। तो भेज जफर भाई, जिस तरह के इल्जामात लग चुके हैं इस लीग के ऊपर, 2 रीज़न है नसीम इसमें ना। नंबर 1 तो आपने उंगली उठा दी अपने ही प्लेयर्स की जानिब कि हमारे प्लेयर्स जितने मैच्योर नहीं हैं और वो उन हाथों में जाके लोग उनको इस्तेमाल करेंगे। ये खौफ आपका जाहिर कर रहा है कि आपका प्लेयर खुद ही करप्ट है, घर से ही जा रहा है। तो जब जो घर से जा रहा है और आप उसको भेजना नहीं चाह रहे, इसका मतलब है आपको अपने ही घर के अंडे पे शक है। नंबर 2, दूसरी चीज जो है पे भी शक है। हाँ, दूसरी चीज ये है कि एक पॉजिटिव चीज ये है कि वहां पे जाके आपके लिंक्स डेवलप होते हैं, और वो जब आप नेशनल टीम में दोबारा आते हैं तो वो लिंक्स वो आपको उसके जरिए ट्रैप करते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान बोर्ड का अगर है, लेकिन ये बातें कहीं नहीं जाती। जिस तरह उन्होंने इजहार कर दिया कि मैं प्राइम मिनिस्टर कोई और मसरूफियत कहते हैं ना, आप बात कहते हैं कि हमारे खिलाड़ी डोमेस्टिक खेल रहे हैं, हाँ, हमारी कायदे आजम ट्रॉफी चल रही है, हमारे बाकी खिलाड़ी वहां गए हुए, हमारे पास आपके पास कहने का एक जवाब था। देखिए ना, जबान है ना, हाँ, इस जबान से निकला हुआ जो अल्फाज है ना, वो वापस नहीं आता। हो सकता है रात को बात हुई हो, मैं वैसे ही कह रहा था। Thank वो कल कौन जीत रहे? ऑस्ट्रेलिया के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। ये तो आप वही वाली बात कर रहे हैं कि जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। नहीं, अच्छा खेलेगा, बिल्कुल सही बात है। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम दिखने में आ रही है, हाँ, और उनमें काफी टैलेंट है, उनका होम ग्राउंड है, उनको ये इस चीज का एडवांटेज है। होगा हारिस भाई। देखिए मैं रीजन के साथ जाऊंगा। रीजन ये है कि आप अगर ऑन पेपर टीम देखोगे तो उनकी टीम आपसे बहुत बेहतर है।
ان فارم ہے اور بیلنس نیتوں میں بھی کوئی خرابی بیلنس ٹیم ہے اور فلی فٹ ٹیم ہے کمپیریٹیولی. آپ کی ٹیم نو ڈاؤٹ کہ آپ کی ٹیم میں بھی ٹیلنٹ موجود ہے, آپ کی ٹیم نے پہلا میچ اچھا کیا ہے, تو آپ اپنی ٹیم کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جیت کون رہا ہے, ختم کر رہا ہوں میں پروگرام, کون جیت رہا ہے یہ تو پریڈکٹ کریں آپ. جو فیکٹس اینڈ فگرز کہہ رہے ہیں وہ اس کے حساب سے تو آسٹریلیا جو ہے وہ فیوریٹ ہے. 3-0 ٹو آسٹریلیا 3-0 سے جیتے گا, آسٹریلیا جیتے گا, اور میں چاہوں گا کہ میں غلط ثابت ہوں. ہم سب کی خواہش ہے, پوری قوم کی خواہش ہے کہ ہم غلط ثابت ہوں. ہماری دعا پاکستان ٹیم کے ساتھ ہے. تھینک یو ویری مچ حارث خان صاحب, تھینک یو ویری مچ ظفر اقبال صاحب, لالا فرقان شیخ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. اب آپ کی شکایت دور ہو گئی ہوگی جو آپ اندرون سندھ کا, اب لیکن آپ کے پاس ہیں 10 سیکنڈ. بالکل بات یہ ہے کہ پاکستانی مینجمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ انٹیریئر سندھ کو اور بلوچستان والے لوگوں کو آگے لانا چاہیے اور میرٹ کرنی چاہیے, اور کرکٹ مینجمنٹ سے سیاسی کلچر اور پرچی کلچر ختم کر دیں تو ماشاءاللہ پاکستان کی ٹیم اور مضبوط ہو سکتی ہے. 10 سیکنڈ ہو گئے. لالا فرقان شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ, ظفر اقبال صاحب تھینک یو ویری مچ, حارث خان صاحب تھینک یو ویری مچ. وش یو ویری گڈ لک گرین شرٹس. کل پہلے میچ میں اچھا پرفارم کریں, جس طریقے سے پچھلے 3 میچ آپ پاکستان میں لاہور میں اپنی سرزمین پر ہارے سری لنکا کی بی اور سی ٹیم کے خلاف. اس قوم کو بہت زیادہ امیدیں نہیں ہیں, لیکن یہ قوم پھر بھی صبح اٹھے گی, 8:30 بجے میچ کھیلا جائے گا, سب بیٹھے ہوئے ہوں گے, دعا مانگ رہے ہوں گے آپ کے لیے. کرنا آپ نے ہی ہے, خوشی آپ نے دینی ہے, غم بھی آپ ہی دیں گے. یہاں نسیم راجپوت اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ چاہے گا اجازت. کل رات کو 8 بجے پھر ملاقات ہوگی, کیونکہ 12 ربیع الاول کی ٹرانسمیشن ہے, تو اس ہفتے ہمارے پروگرام 8 بجے ہی شروع ہوں گے. تو کل بھی ہم 8 بجے پروگرام کریں گے. نسیم راجپوت اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ چاہے گا اجازت. کل ملتے ہیں, اللہ نگہبان.